अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस नशिस्त में आप बैठे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो मोहम्मद, आपके साथ तो मैं अक्सर इस मौजू पर बात करता हूँ। हमारे मुआशरे में कई माशरती बुराइयाँ हैं, कई अखलाकी बुराइयाँ हैं, तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है। ये अक्सर आपको तो याद होगी, बच्चों को अक्सर याद होती है कि वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब इसमें जिस बात की तरफ इशारा किया गया है उस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप अपने जहन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जहन में बिठाएं, ताकि हम इस पर कमेंट करें तो आपको ये बात बड़ी उम्दगी के साथ और बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले बुनियादी बात आप ये अपने जहन में रखें कि कुरान मजीद दूसरी किताबों की तरह नहीं है। हम देखते हैं जब हम जुमले बनाते हैं या किताब लिखते हैं तो हम करते क्या हैं, एक जुमला बोलते हैं या लिखते हैं, रुक जाते हैं, फिर दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। जबकि कुरान मजीद के साथ मामला ये नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में जब जुमले बनते हैं तो आयात से मिलकर बनते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अर्रहमान, अब ये मुब्तदा है, इसकी खबर क्या है? अल्लमल कुरान। अल्लमल कुरान अभी दूसरी आयत है और अर्रहमान ये आयत है, ये पहली आयत है। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो अर्रहमान और ये अल्लमल कुरान, ये दोनों मिलकर एक जुमला बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। आप स्कूल में पढ़ते होंगे, उसमें फिर इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। तो कुरान मजीद के साथ ये मामला है। जिस तरह हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो इस तरह जुमले बनते हैं, यानी फ्रेगमेंट्स मिलकर, हिस्से मिलकर वो फिर जुमले बनाते हैं। कुरान मजीद के साथ ही मामला है। तो कुरान मजीद इस नोयत के एतबार से भी एक मौजज़ा है। जब हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो इंसानी जो अक्ल है ना, वो हैरान रह जाती है। ये कलाम दूसरे कलाम की तरह नहीं है जो इंसान लिखते हैं, जो किताबें हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, ये कलाम उस तरह नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ है। अब इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला करते क्या हैं कि एक आयत है अर्रहमान, फिर अल्लमल कुरान, फिर उससे मिलकर ये अर्रहमान जब अल्लमल कुरान के साथ जब ये आयत मिल जाती है तो एक जुमला बनाते हैं। ये मुहक्किकीन जब इस पर कमेंट करते हैं मोहम्मद, तो वो इस पर ये कमेंट करते हैं कि ये इसलिए किया गया है लियदब्बरू आयातिही, ताकि आप इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें कि क्यों इस तरह किया गया है। इसकी भी एक हिकमत है। और एक आप भी तो स्कूल में पढ़ते हैं मोहम्मद, तो होता यह है कि एक अच्छा उस्ताद करता क्या है कि उसके पास एक जुमला है ना, तो उस जुमले के हिस्से बनाता है। पहले एक जुमले के एक हिस्से को कवर कर लेता है, फिर दूसरे को, फिर कहता है कि ये एक जुमला है, यानी वो उसके पार्ट्स बना लेता है। अच्छे उस्ताद की निशानी ये है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो एक एक लफ्ज़ की अहमियत है, एक एक आयत की अहमियत है। तो ये किस लिए? लियदब्बरू आयाती, ताकि हम गौर व फिक्र करें। तो अभी जो मैंने जिस मुआशरती बुराई की तरफ मैं आ रहा हूँ, जिस पर हम बात करने लगे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी है वो ये है वैलुन लिकुल्लि। अब इस पर कमेंट करने से पहले मोहम्मद और हमद, पहले इस पे थोड़ा सा मैं आपको इसका सियाक व सबाक बताता जाऊँ, जिसमें उर्दू में भी अक्सर आप बोलते हैं इसका सियाक व सबाक लिखें, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो है ये मक्की दौर की आयत है, उधर नाजिल हुई है। ये वो दौर था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, सुन्नत की बात करते थे, अच्छे अखलाक और किरदार की बात करते थे। तो उनके खिलाफ प्रोपेगंडा हुआ। वो जिस मुआशरे में वो आए तो वो मुआशरा बड़ा अजीब किस्म का मुआशरा था। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से एराज़ की और उसके खिलाफ प्रोपेगंडे शुरू किए। ये किस लिए? ये इसलिए वो जो कर रहे थे
انسانی تعظیم وہ نہیں کرتے تھے، انسان کی تکریم وہ نہیں کرتے تھے، یعنی انسانوں کے حقوق سرے سے تھے ہی نہیں. لوگ بتوں سے مانگتے تھے، غیر اللہ سے مانگتے تھے. تو اس پر جب ضرب لگی تو ان کا روزگار خراب ہو گیا. تو انہوں نے پروپیگنڈے شروع کیے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے، سامنے آ کر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے، گستاخی کرنے لگے. تو اب مفسرین جب اس آیت پر کمنٹ کرتے ہیں، یہ تو آپ سیاق و سباق تک، یہ وہ دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اب مفسرین جب اس آیت پر کمنٹ کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي بَابِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین کے متعلق ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خصوصیت نہیں بتائی گئی کہ ہاں یہ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، کہ یہ ان مشرکوں کے لیے ہے کہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے یا سامنے آ کر گفتگو کرتے تھے. اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا. اس کی بھی ایک حکمت ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ رہتی دنیا تک یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، اس میں عمومیت ہے، ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے یہ ویل ہے جو آگے بات بیان ہو رہی ہے. تو اس میں ہماری طرف اشارہ ایک الگ انداز میں کیا گیا ہے، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. مثال کے طور پر میں جو ہے میری ڈیوٹی فرض کریں کہ لگی ہے اور امتحان وہ شروع ہے اور کوئی 2-3 بچے نقل کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، اور میں اگر آگے سے کہتا ہوں، میں استاد ہوں، میں آگے سے کہتا ہوں عبد الکریم، او محمد، او احمد، نقل کر رہے ہو، میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو جو دوسرے بچے ہیں جو وہ پیپر کر رہے ہیں یا ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ ایک قسم کا سکون مطلب محسوس کرتے ہیں کہ اچھا میری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو محمد کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عبد الکریم کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عبد الوکیل کی بات ہو رہی ہے. یعنی میں نقل نہیں کر رہا، تو استاد جی نے کیا کیا کہ وہ تو عبد الکریم کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا محمد کو بلا رہا ہے. تو ایک قسم کا کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے کہ ہاں شکر ہے میری بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ وہی استاد، میں وہ ادھر چلا جاؤں اور میں یہ کہوں، اب 2-3 بچے نقل کر بھی رہے ہیں اور میں اس دوران یہ کہتا ہوں کہ خبردار جس نے بھی، ہر کسی نے، اگر کسی نے بھی نقل کیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو نقل نہیں بھی کر رہا، تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا اکثر وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ نہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ آیت جو اتری ہے ان کے باب میں اتری ہے، مشرکین کے باب میں اتری ہے. یعنی وہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن رہتی دنیا تک یہ آیت رہے گی، قیامت تک یہ ہوگی کہ جو بھی یہ رویہ اختیار کریں گے ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. اب آتے ہیں، اب سیاق و سباق تو آپ سمجھ گئے اور اس آیت کا اسلوب بھی مزید بھی واضح کھل کر سامنے آ جائے گا. اب بات کرتے ہیں محمد کہ ویلن کیا ہے. اب یہ آیت جو شروع پہلا لفظ اس کا یہ ہے ویلن. اب ویلن کیا ہے؟ یہ قدیم عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا تھا قبح. قبح کہتے ہیں اگلینس، بدصورتی، کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی بات جس میں اگلینس ہو، جس میں بدصورتی ہو، جس میں مزہ نہ ہو، جو بڑی ناکار سی چیز ہو یا ناکار سی جگہ ہو. اور پھر دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے تحسر. تحسر کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی افسوس، آپ ملامت ہو ایک معاملے میں، یعنی آپ بہت افسوس کریں ایک معاملے میں. مثال کے طور پر آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تجارت یا کاروبار کا معاملہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان مل جائے. آپ نے بڑی محنت کی تھی، آپ نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن وہ محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں تحسر. آپ بہت زیادہ افسوس اور ملامت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی پھر آپ پچھتاتے بھی ہیں اور ملامت بھی ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، بہت افسوس آپ کرتے ہیں. تو اس کو تحسر بولتے ہیں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ نے ایک اور شکل اختیار کی، لعنت، کرسنگ سم ون. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ویل لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہارے ویل لک یعنی تمہارا جو یہ کام ہے، یعنی تمہاری زندگی بدصورت ہو، تمہاری زندگی ناکارہ بن جائے، تم ملامت والی زندگی اختیار کرو، تم پچھتائے والی زندگی اختیار کرو، ویل لک. تو یہ ایک اس لفظ میں ارتقاء، پھر آرام آرام سے اس لفظ میں یہ تبدیلیاں ہوتی گئی. پھر قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو قرآن مجید نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بھی بنا دیا، کیونکہ اس میں وہی الفاظ ہیں جو وہ اپنے
کلچر میں استعمال کرتے تھے. اور یہ تحسر سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے محمد, جب ہوتا یہ تھا کہ مطلب میں ایک کام کر لوں اور اس میں مجھے بڑا نقصان ہو جائے تو وہ کہتے تھے یا ویلی, تباہی ہو میرے لیے, افسوس ہو مجھ پر, یہ کیا ہو گیا, میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو تباہ و برباد ہو گیا. تو اس قسم کی گفتگو بھی وہ کرتے تھے. آگے جب میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید نے بھی اس کو جہنم کے لیے استعمال کیا ہے, تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہی ویلن, اس میں وہ لوگ جائیں گے جو خود بھی بڑی بدصورت ہوں, ان کا کردار بدصورت ہو, ان کی جو ہے سیرت بیکار ہو, کردار صفر ہو, کردار خراب ہو, عقائد تباہ و برباد ہوں, تو وہی لوگ اس میں جائیں گے. تو چونکہ وہ خود بھی برے ہیں اور بری جگہ میں جائیں گے اور ملامت والی جگہ میں جائیں گے, وہ خود کو کوستے رہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا, تحسر, یعنی وہ افسوس کریں گے. تو افسوس وہ خود بھی کریں گے اور افسوس والی جگہ میں جائیں گے. وہ ٹھکانہ وبئس المہاد, قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا, جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح کے کہ بہت بری جگہ ہے, بڑا جو ہے وہ خراب سی جگہ ہے جہاں آپ رہیں گے. ایک محققین اس ویلن پر ایک اور کمنٹ بھی کرتے ہیں محمد, وہ بڑا خوبصورت کمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عربی زبان میں ایک لفظ جملہ شروع ہوتا ہے, مبتدا جب ایک لفظ شروع ہوتا ہے, ابتدا اس کی ہوتی ہے تو وہ ال سے ہوتی ہے عموماً. مثال کے طور کہتے ہیں الرحمن علم القرآن, الف لام کا استعمال ہو گیا. یہاں پر الویل نہیں کہا گیا کہ الویل, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ ویلن کہا گیا ہے. اب اس کا بھی ایک فائدہ ہے. کیوں؟ اب یہ بلاغت ہے اس کی. ویلن, اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے, الویل نہیں آیا ہے بلکہ ویلن آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ التنوین یفید علی العظمہ, تنوین جب آ جاتا ہے تو یہ کسی چیز کی عظمت پر, بلندی پر, یعنی ان امیجنیبل ڈسٹرکشن. آگے جو بات کہی جا رہی ہے نا, ہمیں نہیں پتا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے, پس منظر تو میں نے تھوڑا سا بتا دیا محمد. آگے جو بات کہی جا رہی ہے یعنی وہ کام جو کرتے ہیں تو ان کے لیے ان امیجنیبل, یعنی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی ہلاکت ہے, اتنی بڑی تباہی ہے, اتنا بڑا افسوس, اتنی بڑی افسوس کی بات ہے. آگے جو بات آ رہی ہے ویلن, خبردار ہو جاؤ. تو اس طرح کا اسلوب اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ جو مخاطبین ہے وہ تھوڑے سے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. ویلن, آگے کیا بات ہو رہی ہے, کن کے لیے ویل ہے, کن کے لیے ان امیجنیبل, جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو وہ تباہی ہوتی ہے جو نون ہو, جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ویٹیج کتنا ہے. ایک وہ تباہی ہوتی ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, جو نامعلوم ہو, تو اس کا ڈر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی آگے اس آیت پر بات کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب یہاں پر یہ بات تو ذہن سے نکال دیجئے, کل کا لفظ استعمال, ہر کسی کے لیے تباہی ہے, فار ایوری ون. آپ کہتے ہیں نا انگلش میں فار ایوری ون, یعنی مطلب ہر کسی کے لیے تباہی ہے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے محمد کہ قرآن مجید, اب یہ آیت جو ہے ان کے باب میں تو اس کا نزول ہوا ہے. مشرکین مکہ میں ایک نقصان یا ایک خامی یہ تھی کہ وہ توحید کے دشمن تھے, وہ قرآن کے دشمن بنے ہوئے تھے, حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی روشنی دینے نہیں آئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کام تھا. اخلاقی جو برائیاں تھی اس معاشرے میں, اور یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ توحید کے آف شوٹ ہیں. مثال کے طور پر توحید ایک بیج ہے, آپ اس کو جب زمین میں چھپاتے ہیں, اس بیج کو, اس توحید کے بیج کو, تو پھر اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں تو یہ آف شوٹ ہے. تزکیہ نفس ہے, اخلاق, کردار, سچائی, یعنی کردار میں یہ ساری چیزیں آ گئیں, تو یہ اس توحید کے آف شوٹس ہیں. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں, یعنی بنیاد اور مرکز کیا ہے, توحید ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید کے بنا پر تو دشمن تھے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اس لیے بھی ہو گئے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بات کرتے تھے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدم تشدد کی بات کرتے تھے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت, صبر کی بات کرتے تھے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے تھے محمد کہ برداشت, انسان کی تکریم اور عزت اور تعظیم یہ سیکھیں, انسان کو قتل نہ کریں, انسان کو دکھ نہ دیں. تو اخلاقی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی ڈیوٹی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے, یعنی اعمال میں بھی توحید. ہم غیبت نہیں کریں گے, یعنی اس معاشرے میں تو یہ چیز عام تھی, دشمنیاں تھیں, لوگوں کو قتل کرنا, جھوٹ, ملاوٹ, زنا, شراب پینا,
حرام کمائی، یہ تو ایک عام معمولی سی بات تھی. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے، توحید کو تو ایک طرف کر دیں، تو جب انہوں نے اس چیز کو چیلنج کر دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا معاشرتی برائیاں ہیں اس میں، تو وہ دشمن بن گئے، کیونکہ ان میں ان جہالت کے اندھیروں میں ان بعض لوگوں کے لیے خیر کا سامان تھا، ایک کاروبار کا سامان تھا. تو انہوں نے اس چیز کو چیلنج کر دیا کہ انسان کی عزت کریں، تکریم کریں، پیار محبت سے رہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اس معاشرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا. اچھا اب آتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ، اب ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی، ان امیجنیبل ڈسٹرکشن ہے. لِكُلِّ ہمزہ. اب اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بار بار تنقید کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے تھے. اور محققین جب مزید اس پر بات کرتے تو کہتے ہیں الاشارۃ لشخص ما بالعین، آنکھوں کے ذریعے بھی لوگ جو ہے وہ اشارے کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا پھر ما بالعین یا برأس یا وبالشفتین، ہونٹوں کے ذریعے آپ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. اور باڈی لینگویج سے بھی ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عبد المجیب، ایک معاشرے میں مثال کے طور پر ایک نام ہے تو کہتے ہیں عبد المجیب، او ہو استغفر اللہ. اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر گفتگو شروع ہو جائے. فاطمہ، او ہو استغفر اللہ. تو اس کے متعلق پھر وہ لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں اور یہ تنقید بار بار کرتے ہیں. کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو گفتگو شروع ہو جاتی ہے کسی کے متعلق، پیٹھ پیچھے گفتگو ہم کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. یعنی یہ اس میں ایک تکبر کی علامت بھی ہے کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقہ بھی ایسا کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک عالم بیٹھتا ہے تو دوسرے کی جو برائیاں بیان شروع کر دیتا ہے، تو برائیوں میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ کچھ ایسی برائیاں بھی بیان کر لیتا ہے کہ جو وہ عالم میں نہیں ہوتی ہیں، جو اس بندے میں نہیں ہوتی ہیں. اور پھر اس طرح گلی محلے بازاروں میں یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کہ یار مکے میں تو ایک شخص آیا ہے جو توحید کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، جو یہ کہتا ہے کہ کم نہ تولو، جو یہ کہتا ہے کہ یہ بت ہمارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو یہ کہتا ہے تو ہم تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر یہ ہمارے باپ دادا سے یہ کام ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو ہم کم تولتے آ رہے ہیں، جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، قتل کرتے آ رہے ہیں، دشمنیاں یہ جو ہے چلی آ رہی ہیں، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. تو اس کلچر کو جب چیلنج کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے نشانہ بنا دیا کہ یہ تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں، عیب جوئی کرنے لگے اور بار بار تنقید کا نشانہ بنانے لگے. آگے آپ اس کو دیکھ لیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمزہ فعلا کے وزن پر ہے، اس فیملی سے ہے، اس پیٹرن سے ہے. اور لمزہ پر بعد میں آتے ہیں. اب ہمزہ میں کیا ہے، یہ تدل علی کثرت الصدور فی الفعل. کیا مطلب ہے اس کا محمد؟ میں آسان بھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس لفظ میں یہ بلاغت ہے اور یہ معنی بھی پوچھیدہ ہے کہ بار بار آپ وہ عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص موقع پر آپ مسجد میں بیٹھ گئے، مدرسے میں بیٹھ گئے، بازار میں بیٹھ گئے اور آپ نے کسی کے خلاف بات کی. نہیں، بار بار آپ تنقید کرتے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں عبد المجیب استغفر اللہ. تو اس استغفر اللہ جب کہا جاتا ہے تو یہ بھی اصلاح کے طور پر نہیں، مطلب یہ لوگ تذلیل کے طور پر کہتے ہیں. اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ اس استغفر اللہ کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ یہ اس سینس میں نہیں کہا گیا استغفر اللہ کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگتے ہیں. یہ مطلب کنڈیسینڈنگ وے میں، یعنی اس شخص کی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عبد المجیب، کہتے ہیں استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ. تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا اپنی باڈی لینگویج سے بھی ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں میرے سامنے، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، عبد المجیب کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عبد المجیب. تو یہ فیشیل ایکسپریشن جو میرا ہے نا، اس میں خیر نہیں ہے. یہ بھی عیب، میں اپنی باڈی لینگویج سے عیب نکال رہا ہوں. تو یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں عام ہیں جو کہ
ہم غریبوں کے متعلق بھی کرتے ہیں. ہوٹل میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, ہم اشاروں سے ایسے ایسے کر لیتے ہیں کہ یار ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا, ان کو تو ان صوفے پر بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, ان کو تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہم یہ عیب نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ قرآن مجید دوسرے مقام پر بڑی سخت بات کرتے ہیں, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَلْمِزُوا آخرین, آپ دوسروں کے عیب نہ نکالیں بلکہ آپ اپنے عیب نہ نکالیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس میں بلاغت یہ ہے کہ اگر آپ میرے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو گویا انڈائریکٹلی مجھے ایک موقع دے رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے بارے میں شروع ہو جاؤں. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آگے پھر کہا, یہ چیز پھر شدت اختیار کر جاتا ہے, یہ وائرس پھر پھیل آپ میں یہ برائی پیدا ہو جائے کہ آپ پیٹھ پیچھے گفتگو کرتے ہیں, آپ پیٹھ پیچھے گفتگو آپ نے شروع کر دی. اب آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وائرس پھر گروتھ کرتا ہے. یہ بیماری تو آپ کے جسم میں پیدا ہو گئی نا, تو وہ وائرس ابھی پھیلتا ہے تو پھر یہ سامنے بھی آتا ہے. لومزا فعلا لومزا ہمزا, تو اس میں بھی ہے یہ کثرت سے آ کے کرتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں سامنے محمد, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے منہ پر کہیں گے یار تم یہ نہ کرو, میں تمہارے پیٹھ پیچھے بھی یہ بات کر سکتا تھا لیکن تمہارے سامنے بول رہا ہوں, تم یہ اس کام سے ہٹ جاؤ, تم یہ کام نہ کرو. یہ بھی کنڈیسینڈنگ وے میں وہ کرتا ہے. یہ تذلیل زیر بحث ہوتی ہے, اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں. یا ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے, بہو جو طبقہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں یار تمہاری ابھی تک مطلب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا آپ کے ہاں. اب یہ تذلیل کے سٹائل میں ہے, سامنے آ کے کہتا ہے. اور اکثر بڑے جو شریف قسم کے ہوتے کہتے ہیں میں تو پیٹھ پیچھے بھی یہ بات کر سکتا تھا لیکن دیکھو میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں, تو یہ ایک کنڈیسینڈنگ وے میں اس کی تذلیل ہی زیر بحث ہوتی ہے اس کے دماغ میں. تو ان رویوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ آتے تھے, مومنین کے سامنے بھی وہ آتے تھے اور اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے نیچا دکھانے کے لیے کہ تکبر کے طور پر ہم تو کچھ ہے, ہم تو بڑے پنے خان ہیں, یہ آتا ہے اور ہمیں دین سکھا رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو. تو اس قسم کا رویہ ان کا تھا. آپ کے علم میں ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ فی باب المشرکین, مشرکین کے متعلق ہے, لیکن مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تباہی ہے, بربادی ہے ان کے لیے کہ جو سامنے آ کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں, عیبجوئی کرتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے لیے کیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو نہیں رکھتے تھے ٹھیک سے, آخرت پر تو ٹھیک سے ایمان نہیں رکھتے تھے, انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے تھے, یہ ان کے متعلق ہے. لیکن آج کا ایمان والا میں اور تم محمد, ہم تو ایمان والے ہیں نا, ہم تو ایمان والے ہیں. ہم اگر یہ کریں تو پھر اس آیت میں اس ویل میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. یعنی ذرا تصور کریں کہ اگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے کہا گیا, جو غیر ہیں, جو اپنے تو نہیں ہے نا, اگر اپنے یہ کریں, لا الہ الا اللہ والے یہ کام کریں, ایک دوسرے کے عیبجوئی کا معاملہ وہ کریں, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا. تو دیکھیے اب واپس آتا ہوں, ویل ان امیجنیبل ڈسٹرکشن ہے ان لوگوں کے لیے. اب ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا تجزیہ میں کرتا ہوں, پھر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. ہمارے معاشرے میں ایک عالم جب دوسرے عالم پر تنقید کرتا ہے تو اس پر ساری حدیں کراس کر جاتا ہے, بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا. وہ حملہ کرتا ہے, ذات پر بھی کرتا ہے, شخصیت بھی کرتا ہے, کردار پر بھی کرتا ہے, ہر قسم کا حملہ وہ کرتا ہے. جب بہو جو ہے شوہر کے سامنے اپنے ساس کی برائی کرتی ہے تو سارے حدود وہ کراس کر, جب بہو کرتی ہے ہمارے معاشرے میں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, بہو جو ہے ساس کے متعلق گفتگو کرتی ہے, سسر کے متعلق گفتگو کرتی ہے, عیبجوئی کرتی ہے کہ اس نے تو مجھے یہ کہا, یہ کیا, اس قسم کی بے شمار باتیں وہ کرتی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے ماں, ساس اپنی بہو کے خلاف بولے گی, بیٹے کو سامنے بٹھا کر بولے گی کہ تمہاری بیوی ایسی ہے, اس قسم کی بات. یعنی بہو بھی کرتی ہے, بیوی بھی بیٹھتی ہے اپنے شوہر کے سامنے اور شوہر کے سامنے اس کی ماں کی برائی کرتی ہے. یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا اور ہم بولے جا رہے ہیں. تو دیکھیے توحید پر تو وعید ہے, لیکن ان باتوں پر بھی وعید ہے کہ ویلن. اور میں نے یہ کہا کہ بغیر الف لام کے ہے, یعنی ان امیجنیبل, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے. تو آپ دوسروں کو ملامت کرنا چاہتے ہیں, آپ دوسروں کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پچھتائے, آپ دوسروں کو
ڈیگریڈ سمجھتے ہیں، آپ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ ایسا آپ کریں گے تو یہ ویل، تباہی آپ کے لیے بھی، آپ کا مقدر بنے گی یہ ویل، اور جہنم میں بھی آپ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس چیز میں ہم لذت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف بولے جاتے ہیں، بار بار تنقید، تو اس سے ہوگا کیا کہ نیگیٹیوٹی پھیلے گی، اور جگہ آپ کی جو ہے نا، آپ کی ویل ہے، تباہی آپ کا مقدر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں نا، جو آف شوٹس ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی اس طرح تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو امن کا معاشرہ بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔